अबुल्लैह समरकंदी का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने समरकंद में मस्जिद बनवाई। तवज्जो रखना, उस वक्त इतना ये मोबाइल का और ये इतना दौर नहीं था। उन्होंने जब मस्जिद बनवाई तो उनकी बस्ती में एक फलसफी रहता था, फलसफा जानने वाला बहुत बड़ा आलिम रहता था। उसने अपने फलसफा लगाया तो कहने लगा, उसने साबित कर दिया, ओ अबुल्लैह समरकंदी, जो तुम मस्जिद बनवा रहे हो इसका रुख गलत है, इसका रुख काबे की तरफ को नहीं है, थोड़ा हटा हुआ है। अगर काबे की तरफ को रुख करके नमाज ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, अब मस्जिद उसने रुकवा दी। उसने ये कहा, सुन लो, या तो रुख ठीक करो या फिर मैं दलील दे रहा हूं, मेरा इल्म काटो। अब उसने रुकवा दिया सारा काम। अबुल्लैह समरकंदी ने वुजू बनाया, रात में दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ गए। कहने लगे, आका, मस्जिद से पहले मैंने इस्तिखारा किया था तो मुझे पता चला था यही रुख है। आका मेरी मदद फरमाए। आका मस्जिद का रुख सही है या गलत है? इशारा मिल गया कि मेरा शहजादा आएगा और काम चलवा देगा। उसी रात में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी बारगाह में आप हाजिर हैं, इनके वो नाना होते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, जिंदाबाद। गरीब नवाज की बारगाह में थोड़ी झपकी लगी, नाना गए, कहा, ओ हसन मोइनुद्दीन, तू यहाँ पर है, वहां पर चले जाओ, अगर ना माने तो रुख बताना नहीं बल्कि दिखा देना। अब बड़े बड़े मौलवी बेचारे रह गए, बहुत ऊंचा फलसफी था, बहुत ज्यादा जानने वाला था, उसने अपना कजिया फिट कर रखा था। अब सारे लोग फेल थे। आज का मोबाइल नेटवर्क रुक जाता है, कहीं जंगल में जाओ तो नहीं आता है, गायब हो जाता है, मगर अल्लाह वालों का नेटवर्क हमेशा जारी रहता है। तुम्हारे यहाँ 2 दिन लाइट करंट ना रहे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मगर अल्लाह वालों की बैटरी क्यों? ये बैटरी कहां से भरी गई? आला हजरत ने कहा, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। कहिए या रसूल अल्लाह। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, इधर गरीब नवाज से कह दिया गया, इन्होंने अपना कंबल उठाया और चल पड़े। उधर पता चल गया कि एक नबी का शहजादा आ रहा है, आले रसूल आ रहा है। वो बार बार अबुल्लैह समरकंदी मस्जिद समरकंदी गेट के दरवाजे पर आ करके देख देख के जा रहे, कहीं नबी का शहजादा आ ना गया हो। थोड़ी देर नहीं, जब वक्त हो गया, जब गुजर गया, जब टाइम आने का खो गया, कोई रास्ता अगर भटक जाए तो मैप में लगाते हैं, मगर ये भटकने वाले नहीं थे, भटके हुओं को राह दिखाने वाले थे। पहुंच गए वहीं पे दरवाजे पे। अबुल्लैह समरकंदी बोले, आइए तशरीफ लाइए। गए, पानी पिया। गरीब नवाज मस्तान शाह बाबा के नाना अल्लाह गए, कहा चलिए पहले अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहने लगे, हुजूर मामला मस्जिद का ही तो रुका हुआ है। कहा, मोइनुद्दीन जो बात, जो नाव अटकी पड़ी थी, उसी को तो निकालने आया है। मस्जिद में पहुंच गए, वुजू बनाया, जो मस्जिद का रुख था उधर कोई खड़े हो करके मुंह करके नमाज
اذان پڑھ دی. جیسے ہی اذان پڑھی وہ فلسفی آ گیا اور کہنے لگا کون ہے کون ہے کون ہے. پتا چلا ایک فقیر ہے, ایک اللہ والا ہے. اس فلسفی کو پتا نہیں تھا میں غلط جگہ ہاتھ ڈال رہا ہوں. بعد مولانا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بالکل معرفت سے دور ہوتے ہیں, خالی کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ولیوں کی محبت ان کے دل میں نہیں آتی ہے. پتہ نہیں کون سا دن ہوگا انہیں شیطان بہکا دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنچ گئے, اذان پڑھی. اب وہ مولانا وہ فلسفی نکل کے آ گیا. جیسے ہی نکل کے آیا کہنے لگا کون ہے ادھر کو منہ کر کے اذان پڑھی ہے, قبلہ ادھر نہیں ہے, کعبہ ادھر نہیں ہے. غریب نواز بولے ادھر ہے. فلسفی نے اپنا قضیہ فٹ کر دیا, کہا اس کی دلیل دو, اس کی دلیل دو. غریب نواز کہنے لگے مسکرا کر کے, یہ بتا تجھے دلیل دے دوں, تجھے یہ بتا دوں کہ کعبہ ادھر ہے یا پھر تجھے تیری آنکھوں سے دکھا دوں. کہا تجھے آنکھوں سے دکھا دوں. اس نے سوچا آج بڑا برا پھنسا یار, آج تو کوئی کامل آ گیا, آج آ گیا کوئی کامل. غریب نواز کا جو کمبل کا ٹکڑا تھا انہوں نے کہا ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہو جاؤ. جیسے ہی کھڑا ہوا غریب نواز نے اس کے سر پہ ڈال دیا, اور جیسے ہی سر پہ ڈالنا تھا غریب نواز نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اتنا کہا بول کعبہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کی دعاؤں سے جتنے بھی راستے میں حجابات تھے وہ سارے ہٹا دیے, اور غریب نواز کو بالکل جس رخ پہ مسجد تھی اسی پہ کعبہ دکھائی. غریب نواز نے کہا ان کی دعاؤں سے اس فلسفی کو کعبہ دکھائی دینے لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شاہ مستان بابا خواجہ کا ہندوستان. ابھی یہ حافظ علی جناب محترم مراد حسن خان صاحب, انہوں نے دکھائی ایک نلکی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ, ایک پائپ, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. پائپ کوئی موٹر کا پانی وانی تھوڑی چل رہا, مگر اللہ والوں کی ادائیں کچھ الگ ہوتی ہیں یار. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے. بے شک ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں, حیات ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی. سبحان اللہ. یہ جو پیپ رکھا ہوا یہ اتنا بڑا آپ دیکھیں گے یہیں پر دیکھ لینا, میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے مستان شاہ بابا اس پیپ میں کو ایسے دیکھ رہے تھے. ایک شخص نکل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو. کہا کیا دیکھ رہے ہو. کہا آجا آجا تو بھی دیکھے گا. اللہ والوں کی بات یہ لگی. کہا آجا. تو پہلے تو آدمی ڈرتا مگر سوچتا یار میاں ہے, بابا ہیں یار, اللہ والے ہیں, پتہ نہیں کیا دکھا دیں. کہا دیکھ لے. اللہ اللہ یہ کیسی دوربین ہے, اتنا بڑا پیپ ہے. اللہ والے جسے چاہے دوربین بنا دے. یہ اتنا بڑا پیپ ہے, انہوں نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا. مستان شاہ بابا نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا اور کہا دیکھ لے. جب پیپ میں دیکھا تو اسے دیوار نہیں دکھ رہی تھی, پیڑ پودا نہیں دکھ رہا تھا. سامنے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دکھ رہا تھا. سبحان اللہ یار یہ اللہ والے. اور یہیں پہ یہ ادریس میاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بھٹ پورہ شریف میں ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کا نام شاہ احمد علی شاہ. سبحان اللہ. وہ کن کے مرید ہیں؟ شاہ درگاہی. اور وہ کن کے مرید ہیں؟ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ. شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ, ان کا نام شاجی میاں حضور. کہاں پر ہے وہ؟ پیلی بھیت شریف میں. کچھ مولانا نا ان سے تھوڑا لوگ
اصل میں ترقی جو ہوتی ہے نا، ترقی یہ حاسد بنا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کریں یار یہ فقیر ہے، سمجھے، بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتا، بہت اچھی ٹوپی بھی نہیں، اور بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ انہیں ولی کہتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں ہو جائے، وہ مولانا کھرے تھے، مطلب انہوں نے خالی کتاب قال اور قیل پڑھا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا. مگر شاہ جی میاں حضور دل کے حالات کو جانتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے یہ شک. سلسلہ بھی بہت روشن سلسلہ تھا. اچھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شاہ جی، مجھے بات یاد ہے کہ میں نے بہت ساری تقریروں میں یہ بات کہی ہے، مگر یہاں ان کو دیکھ کے یاد آ رہی. کہہ دوں اجازت ہے؟ بالکل. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کلی گری تو اسی میں، ناک میں پانی ڈالا تو اسی میں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا. اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسح کر لیا. ان مولانا نے نا قضیہ فٹ کر لیا، کہا جو سنتوں کا پابند نہ ہو اور جو نوافل پہ کثرت نہ رکھے اسے ولایت نہیں ملے گی. اس نے قضیہ فٹ کر لیا اور بڑی دور سے دیکھ کر کے کہا چلو آج اس فقیر کو دیکھیں گے. اس کو بیچارے کو پتا کیا تھا، تو کیا دیکھے گا، آج وہی تجھے دیکھ لیں گے. اور کہنے لگا چلو آج اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگ لیں گے. اسے کیا پتا تھا تو اس کی ٹانگ کیا لے گا، وہ تجھے آج راہ راست پر لے آئیں گے. ایک دوسرے نے ہاتھ پکڑا، بولے جلدی چلو، نکلنا جائے نکلنا جائے. بڑی دور سے تھا مگر شاہ جی میاں نے دل کے حالات جان لیے. وہ بھی تالاب پہ بیٹھ گئے، اٹھے ہی نہیں. کامل پیر کے کامل مرید تھے. اور آج کل تم بھی مرید ہو، اگر کھیر اور بریانی مل گئی تو واہ واہ، اور اگر پیر نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو بس ناک پکڑ کے نکل گئے. عشق کرو تو پورا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھ گئے. اب مولانا وہی مولانا جیسے ہی قریب آئے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر شاہ جی میاں نے پہلے سے اپنا سر پکڑا. میری طرف ذرا توجہ رکھو. سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد کا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے سر کو یہاں سے گردن سے الگ کر لیا، دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد تالاب میں پورا سر ڈبو دیا. پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبو دیا، پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبو دیا. 3 مرتبہ شاہ جی میاں نے ڈبو کر کے اور گردن پہ رکھ لیا اور پڑھنے لگے محمد الرسول اللہ. اور کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو، اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان شاہ بابا مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصل میں پہلے نا حضرت یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے، حضور سید شاہد علی میاں صاحب کے مدرسے کے مفتی ہیں، پڑھاتے ہیں، اور مفتی نجف علی صاحب قبلہ بھی ہیں، بہت پرانے، بہت جید عالم ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اور یہ بھی سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. میں تو ایک ان جیسوں کے در کا غلام ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. آمین. جب تالاب کی بات آئی، کیونکہ میرا سلسلہ بھی بزرگوں کا ہی ہے، اس لیے یہ باتیں، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں پھسی باتیں بتا رہا ہوں. جو بتاؤں گا ذمہ داری سے بتا کے جاؤں گا. میں پہلے مدرسے کا مدرس ہوں. یہ ہمارے ابھی آئے تھے جو مجھ سے مسافہ کر گئے تھے، امجد بھائی، وہاں کے چیئرمین ممبر صاحب ہیں، وہاں کے جسپور کے. سمجھے؟ دیکھ اللہ والے کہاں کہاں سے بلا لیتے ہیں. میں وہیں پہ پہلے 14-15 سال پڑھایا ہوں باقاعدہ، اس کے بعد یہاں آیا ہوں.
جب بولوں گا تو پوری بات ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا. اب سنو, حالانکہ اللہ مجھے غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا سے بچائے, آمین. ان کی جوتیوں کا صدقہ. تو بات کیا چل رہی, تالاب کی بات چل رہی تھی نا. ایک تالاب مجھے اور یاد آ رہا ہے, بول دوں. اتنے بڑے عالم اور منطق فلسفے کے ماہر, محدث, مفسر, مگر معرفت سے دور تھے اس وقت. کون تھے بولو معرفت سے؟ ان کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی. علامہ روم کا نام سنا ہوگا. کس کا نام بولو؟ اور اتنی کتابیں لکھی, ارے بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے عالم ان کی شاگردی میں آ کے بیٹھتے تھے. مدرسے میں صحن میں ایک تالاب یعنی حوض بھی تھا, وہاں پر پڑھا رہے تھے. مگر ایک فقیر, ایک مجذوب, ایک مستان, ایک درویش, ایک اللہ والا, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا شمس تبریز. ان کے پیر و مرشد شاہ کمال الدین نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے معرفت کا جام رومی کو پڑھا دو. پہنچے, ایک دیہاتی جیسے آتا نا, لنگی باندھے ہوئے اور چپلے ٹوٹی پھٹی پہنے ہوئے سیدھے, مگر بڑا کامل انسان تھا. اللہ, پہنچ گئے, جا کر کے بیٹھ گئے. علامہ روم پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا لیا, پڑھاتے پڑھاتے یہ شمس تبریز بولے, کہنے لگے مولانا ای چیز تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فارسی زبان تھی, سمجھا گے؟ کہا یہ سبحان کیا اللہ. ہے؟ پہلے علماء فارسی پڑھتے تھے, اب تو گلستہ بوجھتے ہی رہ گئے, باقی سب نکال دی. اللہ اللہ سنو. کہا یہ کیا ہے؟ علامہ روم نے دیکھا, ارے کوئی دیہاتی آدمی ہے, ان پڑھ آدمی ہے, اجڑ آدمی ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, بھولا والا. کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای آ علم است کہ تو نمی دانی. علامہ روم نے فارسی, یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ وہ علم ہے جسے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں, جس کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے. کا اس میں ایسے ایسا منطق اور فلسفہ, ایسے ایسے رموز, اللہ بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے کتاب کا حوض کی برابر دھکا مارا تو ساری کتابیں اس میں ڈال دی حوض میں. علامہ روم کی ساری کتاب حوض میں ڈال دی. اب جب حوض میں ڈلی تو یہ تو غصے کے مارے کہنے لگے تم جانتے ہو اس میں کیا تھا؟ اب یہ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں وہ علم تھا. بڑے بڑے حیران تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ قیل و قیاس اور استدلال یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے فارسی میں. علامہ روم بولے اللہ, کہنے لگے یہ ہماری گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ. کہہ رہے قال ما, یہ ہماری گفتگو از فہم تو بالا ترست. فارسی بتاؤں, قال ما از فہم تو بالا ترست. کہا ہماری گفتگو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے کتابیں ڈال دی, بڑے غصے میں آئے. اور یہ شمس تبریز ان کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے, مسکراتے رہے, وہ خوب گرم ہوتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تمام, پہلے کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی, پریس وریس تو تھی نہیں,
اور روشنائی قلم ایک دم جلدی پانی میں پڑتے ہی گھل جائے گی. ساری روشنائی ساری تحریر گھل گئی. ادھر جو تھے یہ الشمس تبریز اس حوض میں گھسے, تالاب میں گھسے, اور گھسنے کے بعد ایک کتاب اٹھائی اور ایسے ہاتھ سے جھاڑی تو بجائے پانی کی اس میں گرد نکل رہی تھی. بجائے پانی کے گرد نکل رہا تھا, اور وہ اٹھا کر کے دے دی. دوسری کتاب نکالی, وہ بھی اٹھا کر کے دے دی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. ایک کتاب نہیں بھیگی, جبکہ کافی دیر تالاب میں پڑی رہی, حوض میں پڑی رہی, مگر کوئی کتاب پہ پانی کا اثر نہیں ہوا, کوئی تحریر نہیں مٹی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. تو علامہ روم پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں حال ما اسفہ میں تو بالا ترست, کہا یہ ہمارا حال ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. قال اور حال سمجھ گئے؟ کہا یہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. چھوڑ دیا اور پیچھے پیچھے ہونے لگے, شمس تبریز کے پیچھے پیچھے. سمجھے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کیا لکھا ہے؟ علامہ روم. اور پھر جب علامہ روم کا معاملہ آگے بڑھا, توجہ رکھنا, پیر و مرشد چلے گئے, علامہ روم اکیلے رہ گئے. آخری وقت تھا علامہ روم کا, جب ان کا مزار شریف ترکی میں قونیا ایک جگہ ہے وہاں پر ہے. یہ بات سن لینا, یہ آپ کے لیے بڑے کام کی ہے. علامہ روم اب رہتے تھے خانقاہ پر اپنی, تو بہت سارے فقیر بھی رہتے تھے, مگر ایک سیدھا سادہ, تم لوگ پتہ نہیں کون کیسا, یہ بات بتا رہا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, توجہ سے سن لینا یہ بات. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے مفتیوں کو ہی ملتا ہے. یہ بھی مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف نمازیوں کو ہی ملتا ہے. میں نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھنا, نہ علم کا انکار کر رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف پرہیزگاروں کو ملتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف اچھے لوگوں کو ہی ملتا ہے, بلکہ ولیوں کی بارگاہ سے ان کو ملتا ہے جن پہ ولی کا دل آ جائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ان کی بارگاہ میں اگر آئے اور ان کو وہ پسند آ جائے, تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لینے والا کیسا ہے, اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا داتا کیسا. اب وہ رہتا تھا بیچارہ, لکڑی بینتا تھا, کھانا بناتا تھا, روٹی پکاتا تھا, علامہ روم کی خدمت کرتا تھا. خدمت کا مطلب یہی چیزیں پیش کرتا تھا. دن بدن گزرتے گئے, بڑی خدمت کرتا. ایک دن پچھلی رات میں علامہ روم کے پاس ایک جماعت آئی نیک لوگوں کی, صالحین کی جماعت آئی. جیسے ہی صالحین لوگ آئے, انہوں نے آواز دی, کا بیٹا, کہا جی حضور, کہا مہمان آئے, کھانے کا انتظام کرو, ہو جائے گا؟ کہا جی سرکار پیش کرتا ہوں. کہہ تو دیا, کہہ کے آ گئے, آ کے دیکھا تو لکڑی ختم. اب پریشان, جنگل میں لکڑی بیننے جائیں, گیس سلنڈر آج کا جیسا معاملہ تو تھا ہی نہیں کہ بس جلاؤ اور فوراً روٹی پک. اب تو پہلے کی عورتیں تھیں, انہیں لکڑی پھونکنا پڑتی تھی, تیل ڈال کے جلانا آنکھیں سوج جاتی تھی اس کے دھوئیں سے, تب جا کے کھانا بنتا تھا, پھر بھی شکایت نہیں کرتی تھی. اور آج تو بالکل رسوئی بیڈ کی برابر میں لیٹے لیٹے کھول رہی ہے, اور کھولنے کے بعد وہیں سے چائے بن رہی ہے, سب کچھ ہو رہا, پھر بھی تمہاری ناک میں دم کر دیا. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولتے کیوں نہیں, ڈر کیوں رہے ہو؟ پھر بھی ناک میں دم کر دیا, ناک میں. مگر وہ علامہ روم کا خادم پریشان, کیا کروں, لکڑی تو ہے نہیں, جنگل جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی, کیسے بیل کے لاؤں گا؟ حضرت نے کہہ دیا ابھی کھانا بنانا. ادھر گھوما ادھر, بڑا پکا سچا عاشق تھا. تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے, لنگی پہنے تھا,
उसने अपनी लुंगी ऊपर को करी और करने के बाद अपने पांव पे तेल छिड़का, पांव पे तेल डाला और माचिस लगाई, पांव को जलाया और चूल्हे में रख दिया। चूल्हे में पांव रखा। अब सालिहीन के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, खाना बना दिया जाता है। अगर एक पोरुआ जल जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। बताओ क्या आलम होता है, मगर उसके इश्क का आलम देखो। उस तकलीफ पे इश्क भारी पड़ा था। अगर तुम्हें अल्लाह वाले की बारगाह में आना है, मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आना है, तो खाली फॉर्मेलिटी मत निभाओ, खाली देखा दाखी मत करो, पक्के सच्चे दिल से आओ। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पेट में पथरियां थी, इस अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा तेरी पथरी ठीक है, बोलो ठीक हुई या ना हुई। कितनी औरतें ऐसी थी जिन्होंने, डॉक्टर ने यह बता दिया था जिनको तेरे पेट में गांठें हैं, तेरी बच्चेदानी में गांठें हैं, तेरे रहम में गांठें हैं, अब औलाद होने का कोई सिलसिला नहीं है, आके रो रो के गिड़गिड़ाने लगी। मगर अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा गांठ नहीं है, तेरे पेट में बच्चा है, इलाज मत करा, गांठ नहीं होगी, तेरे पेट में बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। 3 मरतबा कहा, 9 महीने नहीं गुजरे, दुनिया के डॉक्टर फेल हैं, कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला इनकी जबान का भरम रखता। उधर इश्क था, ये पांव जल रहा है, खाना बनाया, अल्लाह गोश्त बचा होगा क्या? अल्लामा रूम का वो खादिम जो रहता था, मगर पक्के सच्चे दिल से रहता था, वो पांव जला मगर उसने सी भी नहीं की, उसने लुंगी से पांव ढक लिया, खाना लिया और अल्लामा रूम की बात। तो अल्लाह ताला इनकी जबान का भरम रखता। उधर इश्क था, ये पांव जल रहा है, खाना बनाया, अल्लाह गोश्त बचा होगा क्या? अल्लामा रूम का वो खादिम जो रहता था, मगर पक्के सच्चे दिल से रहता था, वो पांव जला मगर उसने सी भी नहीं की, उसने लुंगी से पांव ढक लिया, खाना लिया और अल्लामा रूम की बारगाह में पहुंच गया। कैसे चला होगा, पांव में कितनी तकलीफ होगी। यह है मुरीद, यह है मुरीद, यह है चाहने वाला। पांव रख रख के चलता गया। उसने अपने तहमद से ढक लिया था, मगर अल्लाह वाले की नजरों से थोड़ी ढक जाता। वो तो जानते थे। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अल्लामा रूम ने कहा, खादिम से कहा, बेटा लो ले जाओ और जाओ अपनी चटाई पे सो जाओ, इंशाअल्लाह आराम से सोगे। आग निकल रही थी पांव में, जला हुआ पांव, मगर इश्क सब पे भारी था। आए उन खादिम का कहना है, जैसे ही चटाई पे लेटे तो ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई। उनका कहना है, इससे मीठी, इससे अच्छी आज से पहले कभी नींद नहीं आई थी। मगर जब सुबह को उठे, आंख खुली तो देखा उस खादिम का पांव बिल्कुल सही था। वाह 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 वाह। अब तो खुश हो गए, कहने लगे मौला तेरा करम है, अब तो लकड़ी बीनने का काम भी खत्म है। लकड़ी बीनने का काम खत्म, काम खत्म। अब वो लकड़ी नहीं बीनने जाते थे, जब खाने की जरूरत पड़ रही है तेल छिड़कर चूल्हे में रखा है पांव। है कोई ऐसा आशिक, अल्लाह तभी कुछ मिलता है। आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी जहन्नम की आग, वो आग लगाई है। अल्लाह, अब तो जब भी खाना बनता था तो पांव रखा खाना बन रहा है,
جب 15 یا 16 مرتبہ تقریباً ایسا ہو چکا، علامہ روم مسکرا کے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، کیا چاہتے ہو، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہے لکڑی بیننے نہیں جا رہے ہو۔ کہا سرکار انتظام ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کیا انتظام ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو بولو، مانگو، آج مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ علامہ روم بولے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ارے یار خادم بھی تھا تو کیسا تھا، اگر آپ کے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، اگر تم سے کہتے تھے مانگ لو تو کہتے سرکار ایسا کرو رامپور میں ایک گھر دلوا دو یا کوئی دکان دلوا دو۔ مگر علامہ روم سے جب خادم نے مانگا، کہا سرکار مانگ لوں، کہا مانگو، کہا حضور مانگ لوں، کہا مانگو، کہا سرکار تھوڑی بڑی چیز ہے، کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، اس نے کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کوئی دولت نہیں مانگی، بادشاہت نہیں مانگی، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، تو پھر مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا سرکار بڑے پیارے لگتے ہو، اپنی طرح بنا دو، اپنی طرح بنا دو۔ کیا کر دو بولو، اپنی طرح بنا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بہت بڑے عالم تھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسی شکل تمہاری بنانا چاہتا وہ بنا دیتا۔ اگر وہ کسی کو گورا بنا دے اللہ تو کوئی کالا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو کالا بنا دے تو گورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہو بھی رہے نا تو آج عارضی طور پہ ہو رہے ہیں۔ جیسے عورتیں شروع میں کالی ہوتی ہیں، مگر جب بیوٹی پارلر سے آتی ہے تو سبھی گوری ہوتی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، بچے رو رہے ہیں پاؤں میں، کہہ رہی ہوں تو۔ اب بچے نے جب چہرہ دیکھا تو پہچان گیا یہ تو میری اماں ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو کالی تھی اب چٹی ہے۔ بچوں کو دھوکہ دے، آدھے گھنٹے میں کتھا چونا اور کون سا کیا لگا کے بدل گئی۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی۔ اگر کوئی سوچے تو بیوٹی پارلر سے گئی تھی تو اور تھی، آئی تو اور ہے، سمجھے؟ لیکن یہ عارضی چیز ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، 50 سال کی بڑھیا بھی بیوٹی پارلر پہ جا کے 25 سال کی بنی پھر رہی ہے۔ لیکن سنو، یہ نہیں کہا اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا، خادم نے مانگا، خادم نے مانگا، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جو تم نے مانگ لیا ملے گا، کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر گئے سینے سے سینہ لگایا، توجہ ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی، جیسے ہی توجہ ڈالی جب باہر نکلے تو جتنے لوگ تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا علامہ روم کون سے ہیں، خادم کون سے ہیں، پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بیٹھے، توجہ اتحادی کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، 8 اللہ نے انہی کی طرح شکلیں بنا دی تھی، ہوا تھا یہ۔ اور سنو وہ حدیث جس کا جواب ہم دیتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا سایہ، بولو، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پہ جب دھوپ میں ہوتے تھے تو یہ بادل سایہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہمارا آپ کا ایمان کیا ہے، حضور چلتے تھے تو بدلی ساتھ ساتھ چلتی تھی، نہیں چلتی تھی، بولو۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، اس انکار میں یہ حدیث پیش کی ہے، مگر اس کی تشریح الگ ہے۔ کیا حدیث پیش کی ہے کہ جب حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ جب مدینے پہنچے تھے تو مدینے پہنچنے کے بعد آقا وہاں پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق
ایسے کر کے چادر پھیلا کر کے حضور کے سر کے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے, سایہ کر لیا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر پھیلائی تھی. یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ, سمجھے, وہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر بادل سایہ کرتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو چادر لگانے کی کیا ضرورت تھی. بولو حدیث ہے یا نہیں؟ مگر سنو, ہم بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح کیا ہے. علماء بیٹھے سنو, توجہ رکھنا. حضور اور ابو بکر صدیق جب گئے تھے تو غار ثور میں, وہاں پر ایک سانپ انتظار میں تھا. سنا تھا آپ نے؟ سارے سوراخ بند کر دیے, ایک سوراخ رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا لیا, اس سانپ نے آ کر کے انگوٹھے میں ڈسا. مختصر بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ سر رکھے ہوئے آقا آرام فرما رہے تھے. تو تکلیف تو ہوتی ہے, جب زہر چڑھا ابو بکر صدیق کے تکلیف ہوئی, مگر ہلے نہیں, برداشت کرتے رہے. یہ عشق تھا تاکہ میرے آقا بیدار نہ ہو جائے, اٹھ نہ جائیں. یہ عشق تھا, مگر تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا, آقا کے چہرے پہ گر گیا. آقا کی آنکھ کھل گئی. آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا. کہا تم ہلے بھی نہیں. میرے نبی ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے, میرے نبی کی نظریں ابو بکر صدیق پر تھی, اور ابو بکر صدیق کی نظریں میرے نبی کے چہرے پر تھی. اس وقت میرے نبی کو جب پیار آیا ابو بکر صدیق کی اس ادا پر, نبی نے ابو بکر صدیق پر اپنی توجہ ڈال دی. اور جب توجہ اتحادی ڈالی تو ڈالنا تھا ابو بکر صدیق پہ. جب توجہ ہوئی, سن لینا یہ جملہ ذرا, جب توجہ ہوئی اس کے بعد مدینے میں پہنچے تو مدینے کے لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے نبی کون ہے, ابو بکر کون ہے, پہچان نہیں پا رہے تھے. کچھ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے, کچھ نبی کے ہاتھ چوم رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے نبی کو بٹھا دیا, کہا یہ بادشاہ ہے, یہ آقا ہے, اور غلام کھڑے ہو گئے چادر لے کر کے. کہا یہ خادم ہے, یہ غلام ہے. بتا دیا لوگوں, جو بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ نبی ہے, اور جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیارات مصطفیٰ. سبحان اللہ. بولو توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ توجہ اتحادی تھی. توجہ رکھنا, کہتے نہیں حضور ذرا توجہ کرنا, آقا نظر کرم کرنا, آقا خیال رکھنا, دھیان, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. اگر علم تصوف پڑھیں گے تو توجہ کی 8 قسمیں ملیں گی. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر توجہ جس پہ ڈال دیں اس کو اپنا جیسا بنا دے. کیا اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر و مرشد نے جب سینے سے لگایا تھا, اندر سے باہر آئے تو لوگوں پہچان رہے تھے؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے نہیں پہچان رہے تھے سید آل رسول برکات کون ہے اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ساری ایسی مثال, مگر عشق جب پہنچ جائے قریب اور اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے تبھی بیڑا پار ہوتا, تبھی بیڑا پار ہو. یہی تک نہیں, آپ نے دیکھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی جب بات آئی ہے تو سنو, عشق کی بات آئی, اجازت ہے کیا؟ بالکل. بولو اجازت ہے, سننا چاہ رہے ہو؟ پہاڑ پہ چڑھ رہے جب غار ثور پہ, تو جو حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا چڑھنا. اب تو راستے بھی بن گئے. 1400-1500 سال پہلے ذرا خیال کرو کیسا دور ہوگا. بے شک 1 کلو وزن تو لے کر کے چڑھنا الگ ہے, تنہا اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے. پیچھے دشمن تھے, کفار تھے, نبی اور ابو بکر صدیق جا رہے تھے, پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. جب میں چڑھا تو 1 بوتل پانی پی گیا آج کے دور میں, اس وقت کیا ہوگا؟ اور ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں, نبی بھی. پاؤں میں میرے آقا کے نوکیلے پتھر لگے, چبھے, خون سا نکلنے لگا. ابو بکر صدیق کا عشق مچل گیا, کہنے لگے آقا
आका दामन फैला के कहने लगे आका कुछ मांगना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। लोग कहते हैं मांगने ही नहीं चाहिए। अरे कहां है ये? आका मांगना चाहता हूं, आका कुछ मांगना चाहता हूं। कहा अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, कहां चढ़ रहे हो? अरे चलो आगे चलो मांग। नहीं आका, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, आका दिल भर आया, आका मांगना चाहता हूं। आका आपके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका जिसने जो मांगा उसने वो पाया, कभी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं गया। आका मांगना चाहता हूं। नबी बोले अबू बकर सिद्दीक मौका तो देखो। अरे मौका महल देखो। आका मांगना, कहा मांगो, क्या मांगते हो मांगो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका सुभान, खाली हाथ ना जाऊंगा। कहा मांगो। कहा आका दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। आका का फिर क्या चाहिए? आका पांव नहीं देखे जाते हैं आपके, आका पांव नहीं देखे जा रहे, आप मेरे कांधों पे बैठ जाओ और मैं आपको लेकर के चलूं, बस यही मांगना चाहता। आका देखा नहीं जाता, वाह वाह वाह, चल रहा हूं। आका बस आप मेरे कांध, मना ना करना आका, मना मत करना आका। मेरे आका चुप हैं। अबू बकर कैसे? आका मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मेरी तमन्ना है। अबू बकर की आरज़ू, मांग रहा, फरियाद है आका, मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ऐ अबू बकर कैसे चढ़ोगे, ऐ अबू बकर मुझे भी गिरा दोगे, खुद भी गिरोगे। मालूम था और अबू बकर ने भी नहीं सोचा नबी को इतना वजन, 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इतना वजन लेके कैसे चढ़ूंगा। मगर मालूम था अगर नबी कांधे पर बैठ गए तो मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर तो नबी मुझे लेकर के चलेंगे। अरे मैं नबी को नहीं संभालूंगा, फिर तो आका मुझे संभालेंगे, आका मुझे संभालेंगे। कहा अबू बकर, कहां कब बैठ जाओ। अल्लाह तारीख गवाह है, मेरे नबी अबू बकर के कांधों पे बैठ गए। जैसे ही बैठे अबू बकर सिद्दीक चलने लगे, चल रहे, अल्लाह वजद में आके झूमने लगे, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके। वजद में आ गए, चलने लगे, पांव पकड़े थे, अब वजद में आ करके अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पांव भी छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए और चल रहे झूमते हुए, पहाड़ी पे चढ़ रहे। नबी ऐसे चढ़, अबू बकर सिद्दीक ऐसे चढ़ रहे थे जैसे पहाड़ी पे नहीं, प्लेन जमीन पे चढ़ रहे हो। अल्लाह अब चढ़ते चले जा रहे, मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए सर को सहला रहे, प्यार कर रहे जैसे एक माँ छोटे बच्चे से प्यार करती है। अल्लाह अल्लाह चलते चलते और प्यार बढ़ा और इश्क बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने अभी तो हाथ छोड़े थे, अब नबी का पांव पकड़ के चूमने लगे, बोसा देने लगे। नबी को गुदगुदी लग रही होगी शायद। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ फेरा, तेजी से हाथ चलाया जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, और अबू बकर क्या कर रहे हो? मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आने वालों, उर्स करने वालों, इनकी बारगाह से ना जाने कितने लोगों को औलादे मिली है, कितने लोगों को यहां से शोहरत मिली है। मैं भी इसीलिए आया हूं, ये तो इनका एहसान है कि मुझे बुलाया है। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता हूं, वहां तकरीर के जौहर दिखाई देते हैं, मगर यहां पर मैं तकरीर करने लाई अपनी बैटरी चार्ज करने आया हूं। मैं भी दामन फैला करके मांगने आया हूं। अगर यहां मेरी बैटरी चार्ज हो गई तो हिंदुस्तान में कहीं डिस्चार्ज नहीं होगी, यहां चला दिया। अगर इन्होंने कह लिया हमें कबूल है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मांगने वालों, अबू बकर सिद्दीक का जरा इश्क देखो, प्यार देखो। अबू बकर सिद्दीक ने चूम लिया
اور چومنے کے بعد کبھی یہ والا تلوا چومتے ہیں, کبھی یہ والا چومتے ہیں, اور چومتے جا رہے. نبی بولے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کا جملہ سنو, کہنے لگے آقا ابو بکر اپنی معراج کر رہا ہے, ابو بکر کی معراج ہو رہی ہے. کہا کیسی معراج؟ کہا آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج ہے, اور آپ کے تلووں کو چومنا ابو بکر کی معراج. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مستان بابا, یار غار مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, افضل البشر بعد الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء. اللہ کتنا پیارا لگایا حضرت اللہ مولانا شاداب قدیری صاحب نے. اے ہائے ہائے, افضل البشر بعد الانبیاء والرسل. اللہ سمجھے کون ہے یہ؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق. یار عشق کی بات چھڑی تھی تو میں نکل گیا, سمجھے. اچھا ابھی میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا ہے تو 4 منٹ باقی, اگر اجازت ہو تو عشق کا ایک نقطہ اور بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو بولو؟ بالکل. پھر دعا ہوگی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, سجادہ. اور آپ یہ مت سمجھیو کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا سب سے اچھا میں ہوں, ایسا نہیں ہے پیارو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں یار کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو, اور بڑی بات یہ ہے پتہ نہیں کون ایسا ہو جو ان کا محبوب ہو. سبحان اللہ. جو مستان شاہ بابا کی نظروں میں بڑا پیارا ہو, اور جس پہ اگر مستان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے تو ہزاروں لوگ ایک طرف اور ان کے در کے ٹکڑے کھانے والا ایک طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مرتبہ حضرت آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دی. جی کیا دی بولو؟ انگوٹھی. اور انگوٹھی دے کر کے کہا جاؤ ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا لو. کیا لکھوا لو بولو؟ اللہ کا نام. آج کل نوجوان انگوٹھی پہنتے ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, کیسے جملہ بولوں, مگر یہ عرس کی تقریر ہے نا, ورنہ میری تقریر تو سنتے ہو گے آپ, مگر بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دو. یہ نوجوان بھی بہت بڑے عاشق ہیں, اللہ معاف فرمائے ان کو اس عشق سے چھڑا دے. بعض تو اپنی انگوٹھی پہ اس کا ہی نام لکھتا ہے, سمجھ گئے ہوگا کس کا. یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم بہت بڑے فلسفی ہو اس معاملات میں, سمجھ میں آ رہی ہے. اے سے لے کے زیڈ تک جتنے الفابیٹ آتے ہیں نا, یہ ان میں سے نام کا پہلا اکشر جو ہے نا اسی کے نام سے لکھوائے پھر رہے, اور یہ ہو گیا مجنو. یہ عذاب حق فرمایا حضرت. اور بعض تو نا یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے, یہاں پہ حضرت سجادہ صاحب یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے یہاں. یہ سب سے بڑا عاشق, اور اتنا بڑا لفنگا ہے, سورت پہ 2:30 بج رہے ہیں, 2:30, گالوں میں گڈھے, آنکھیں بیٹھی ہوئی, پینٹ نیچے کو نکلی جا رہی ہے, اور 3:30 بجے 3:30. میرا ایسا لگتا ہے جیسے اچکا لفنگا, اور بڑا عاشق سمجھتا, بال آئے ہیں ہپی کٹ, اور پتہ نہیں کون, اب تو ایسے ایسے گدھا چڑھ گیا, گدھا, بال جیسے سر پہ نیولا بیٹھا, نیولا جیسے خنزیر سر سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل کے بھیگا ہوا بال کھڑے ہوتے ہیں نا, ایسے یہاں سے بال کیا بنا دیا ہے یار. بعض گردن پہ ٹیٹو, کیا بنوایا پڑا ٹیٹو. یہ عاشق نہیں ہے. معاف کرنا, اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا, کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے مت کھیلنا. رات کے 12 بجے تک جو موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہا ہو, میری تقریر سننا ملے گی تمہیں. بہرحال ٹائم کا میں جلدی سے بتا دوں یہ بات. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی, کہا جاؤ اللہ کا نام لکھوا لو. اور یہ بھی بتا دوں شریعت مصطفیٰ میں ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے, وہ بھی 4.5 ماشا سے کچھ کم, اور 1 نگ کی. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب چلو, حضرت ابو بکر صدیق کو
हुजूर ने अंगूठी दी, जाओ अल्लाह का नाम लिखो, चले गए। नबी की अंगूठी दी तो बोसा तो दिया ही होगा यार, है? नहीं दिया होगा, अल्लाह बरकतें फरमाए, बोसा तो दिया ही होगा। तो चले गए, रास्ते में जाते 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 दिल में आया जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम, जहां मेरे मौला का नाम वही आका का नाम। नाम लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम लिख दो, रसूलुल्लाह का लिख दो। वाह, इसको ये नाम लिखवा दिया अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। लिया चूमा, लिया चूमा, लिया चूमा, मस्जिद में आ गए। आने के बाद आका की बारगाह में पेश कर दी। जरा सुनो, जैसे ही आका की बारगाह में अंगूठी पेश की, मेरे नबी ने देखा तो अंगूठी पे 3 नाम लिखे हुए थे। नबी कहने लगे अबू बकर ये 3 नाम क्यों लिखवाए हैं? अबू बकर चक्कर में पड़ गए, या अल्लाह मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, एक अल्लाह का नाम और एक रसूलुल्लाह का, ये 3 नाम कहां से आए हैं? ये तीसरा नाम किसका है? मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर ये 3 नाम कैसे आए? तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां रसूलुल्लाह का नाम ना हो। मैंने चाहा जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम, क्योंकि आपने बताया है जन्नत के पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के महलात पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के दरख्तों पर अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, यहां तक परों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, यहां तक फरिश्तों की पेशानी पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। तो मैंने भी सोचा अंगूठी पे अगर अल्लाह का नाम तो रसूलुल्लाह का नाम। आका मेरी मोहब्बत बड़ा कुट्टी है, मेरी मोहब्बत आगे निकली। ऐ आका मैंने अल्लाह के नाम का साथ आपका नाम भी लिखवा दिया था। कहा ठीक है, मगर यहां पर तीसरा नाम भी है। आका तीसरा नाम किसका है? कहा अबू बकर का नाम है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया। नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे अबू बकर एक तरफ हटो, परेशान मत हो, जिब्रील बता रहे हैं कि ये नाम अबू बकर का अल्लाह ने लिखवाया है, इसलिए अबू बकर ने मेरे महबूब के नाम को मुझसे जुदा नहीं किया। तो मैंने अपने महबूब के नाम से महबूब के नाम को जुदा नहीं किया। रसूलुल्लाह का नाम अबू बकर ने लिखवाया और अबू बकर का नाम अल्लाह ने लिखवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।